आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। आज हम एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान का सियासी बहरान एक्चुअली है क्या। इस सिलसिले में जो पहला सवाल जहन में आता है वो ये कि इस वक्त की बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके रहनुमा इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं हर मुमकिन तरीके से। अब इसका हल क्या है? हुकूमत जो है वो क्या मुमकिन इक़दामात करे तो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है? पारोश बीबी, मैंने सच बोलना है या झूठ? सच। ओके, देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत है जी, ये एक बहुत उलझी हुई और पेचीदा तस्वीर है। और ये जो सियासी बहरान जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसके ताने बाने बहुत पीछे जाते हैं जी। ये सिर्फ सियासी बहरान नहीं है, ये मुआशी बहरान भी है, ये मुआशरती बहरान भी है जी, ये तालीमी बहरान भी है, ये सहाफ़ती बहरान भी है। इमरान खान साहब और उनकी जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, जिसे आपने पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात करार दिया, अभी वो है, बिल्कुल लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसे सपोर्ट करती है। बिल्कुल। ये सियासी जमात 1996 में एक रिटायर्ड फ़ौजी और उसके कुछ हम ख्याल लोगों ने, रिटायर्ड फ़ौजी हमीद गुल थे जी जी, और उसके कुछ क़दामत पसंद साथियों ने मिल के बनाई थी जी। इमरान खान साहब को इसका सरबराह बनाया गया था, क्योंकि इमरान खान साहब का जो क्रिकेट की वजह से मुल्क के अंदर उनकी विजिबिलिटी, उनकी रिकग्निशन बहुत थी जी। नौजवान नस्ल जो है वो उन पर बहुत फ़रेफ्ता थी और उनका एक इंटरनेशनल प्रोफाइल था। उस जमात के बनने के फ़ौरन बाद पहला काम इमरान खान साहब ने ये किया कि हमीद गुल ही को बाहर निकाल दिया। सुन के सितम ज़रीफ़ ने मुझको उठा दिया कि यूं गालिब। हमीद गुल जो उस जमात के हकीकी मानों में बानी थे, उन्हीं को बाहर निकाल दिया। जो जमात का पहला सेक्रेटरी जनरल था मिराज मोहम्मद ख़ान, वो 2-3 बरस के अंदर चले गए। आज आपको जमात के जो बानी अरकान थे उनमें से सिर्फ एक साहब थे, नाइमुल हक जी, जिनका खुदा उन्हें क़रीक़े रहमत करे, 1-2 बरस पहले इंतकाल हुआ। और इमरान खान साहब अपने मिजाज में जी, सियासत को नापसंद करने वालों में से एक, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा धारा लोगों का ऐसा एक कम्युनिटी, एक तबका पाया जाता है जो जिसकी जो तरबियत है वो सियासत से नफ़रत पे हुई है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मार्शल लॉ लगते रहे हैं जी। 4 मार्शल लॉ लगे हैं और मार्शल लॉ जो है वो नाम ही सियासत को मुअत्तल करने का है। तो वो जिस दौरान में 12-12, 13-13 साल, मसलन पहला जो है वो कोई 11 साल रहा, दूसरा 3 साल रहा, तीसरा 11 साल रहा, चौथा 9 बरस रहा जी। तो कई नस्लें तैयार हुई हैं जो सियासत से नफ़रत की, जिन्हें तरबियत दी गई है, जिनके ज़हन जो है वो गैर सियासी हैं, जो ये नहीं समझते कि कौमें जो है वो मईशत और सियासत के इश्तराक के साथ आगे बढ़ती हैं। अगर आप सियासत को रोक देते हैं तो ये ऐसे है जैसे आपने अपने घर के परनाले पे ईंट रख दी हो। तो इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो तशरीफ़ लाएंगे सियासत में और वो रातों रात जो है वो एक लीडर बन जाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने 1997 में जो इंतखाबात हुए उनमें कोई 11 हलकों से हिस्सा लिया इलेक्शन, सब में हार गए।
اور بہت سے حلقوں میں انہوں نے اپنے امیدوار جو کھڑے کیے تھے ایک بھی بندہ نہیں جیت سکا. 2002 میں ایک سیٹ انہوں نے جیتی اور وہ بھی پرویز مشرف نے بعد میں کہا کہ میں نے انہیں دی تھی جو کہ یہ اس سے بھی ہار رہے تھے. اب ان کا اندازہ تھا کہ شاید یہ 80-90 سیٹیں جیتیں گے. یہ جب پاکستان میں پرویز مشرف کے جانے کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں 2 پارٹی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا. جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ ہے، مقتدرہ کسے کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جس کا اقتدار پہ جو اجارہ ہے، منوپلی ہے، وہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، کرمنل ہوتی ہے. ناجائز مفادات کے لیے انہوں نے فیصلہ سازی پہ، ڈیسیشن میکنگ پہ قبضہ کیا ہوتا ہے. آپ ڈیسیشن میکنگ پہ قبضہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وسائل کہاں خرچ ہوں گے. بالکل. اور جب وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ وسائل آپ اپنے پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ 2 پارٹی سسٹم انہیں پسند نہیں تھا. یہ حرکت وہ بارہا ماضی میں بھی کر چکے ہیں. تسلیم کیا انہوں نے کہ بھئی ہم نے IJI بنائی. اب جو لوگ پاکستان کو جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ IJI کا قافیہ کیا ہے. ISI اسلامی جمہوری اتحاد. کہا کہ ہم نے بنائی کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے تھے. آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ کیوں کمزور کرنا چاہتے تھے؟ اس میں سے میاں نواز شریف نکلے. سیاست کا اس وقت تک ان کا 10 برس کا تجربہ تھا. تو بائی 93 وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی حربے ہوتے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ اور تصادم پیدا ہو گیا. وہ بھی دشمن قرار پائے. کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہلکا ہلکا کام شروع کر دیا گیا تھا کہ جو ایک نیم مردہ پودا رکھا ہوا ہے گملے میں عمران خان نام کا، اس کو اب ذرا آہستہ آہستہ بنانا ہے. ان کے پاس 2002 میں جیتی ہوئی ایک مانگے تانگے کی سیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ان کے کم از کم 316 انٹرویو ٹیلی ویژن پہ کروائے گئے. آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 16 یعنی ایک بندے کا انٹرویو پورے پروگرام پہ وہ بہت کسی اہم سیاستدان کا کروایا جاتا ہے. جو عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ جو چہرہ دیکھتا رہتا ہے، جس کی بات سنتا رہتا ہے، وہ سب متاثر ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے اس کی کرٹیکل فیکلٹی، اس کا جو تنقیدی شعور ہے وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، اتنا فعال نہیں ہوتا. اور وہ سمپلسٹک جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ آسانی سے یقین لے آتا ہے. ذہن انسانی جو ہے وہ اس کا بڑا حصہ سہولت پسند ہے. تو 2011 میں بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک بڑی سیاسی جماعت بنانا ہے. اب تو سامنے آ گئی نا باتیں کہ 2009 سے 2011 12 13 تک ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی ان سارے برسوں میں، لیکن انہیں بلا مبالغہ کروڑوں ڈالر بیرون ملک سے آتے رہے اور اندرون ملک سے ان کو ملتے رہے ہیں. کیوں؟ کوئی جب تک چندہ دینے والوں کو $5 $2 $3 تو سمجھ آتے ہیں، یہ $1.5 کروڑ سمجھ نہیں آتا نا. یہ 20 ملین یا 2 ملین یا $3 ملین، یہ تو وہی دے گا نا جس کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ واپس ملے گا. This is beyond چندہ. This is beyond چندہ. This is چندہ ماموں. Perfect. عمران خان صاحب 2013 میں انتخاب نہیں جیت سکے. تمام تر ان کی ہوا باندھی گئی تھی اور طالبان کی دہشت گردی پاکستان میں بہت زیادہ تھی. 3 جماعتوں کو تو انتخاب لڑنے ہی نہیں دیا. پیپلز پارٹی،
کے پی میں عوامی نیشنل پارٹی 350 تو ان کا کارکن مار دیا. اور ایم کیو ایم جیسی جماعت کو جس کا کراچی پہ بہت ہولڈ تھا, جلسہ نہیں کرنے دیتے. طالبان کا ڈر تھا. عمران خان کو کوئی خوف نہیں تھا. اب کیوں خوف نہیں تھا, باقی سب کو کیوں خوف تھا؟ بے نظیر بھٹو کیوں سڑک پہ جو ہے وہ ماری جاتی ہیں, پیپلز پارٹی کہیں کیمپ لگاتی تھی تو وہاں بم پھٹ جاتا تھا, کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا تھا کسی حجرے میں کسی ڈیرے پہ تو وہاں خودکش حملہ آور آ جاتا تھا. آفتاب شیرپاؤ پہ حملہ ہوا, اسفندیار ولی پہ حملہ ہوا, 2-3 حملے قاضی حسین احمد پہ ہوئے, فضل الرحمان پہ حملہ ہوا, آفتاب شیرپاؤ پہ حملہ ہوا, افراسیاب خٹک پہ حملہ ہوا, حتیٰ کہ مولانا شیرانی صاحب قلعہ سیف اللہ والے بڑے راسخ العقیدہ قسم یعنی کٹر ذہن رکھنے والے کنزرویٹو الٹرا کنزرویٹو آدمی ہیں, لیکن وہ طالبان کی مخالفت کرتے تھے, ان پہ بھی حملہ ہوا. عمران خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اب اس کی وجہ کیا تھی یہ ہم دیکھنے والوں پہ چھوڑ دیتے. جی. اس کے باوجود وہ انتخاب نہیں جیت سکے. پھر ان سے دھرنا کروایا گیا. پورا ملک جو ہے 126 دن تک جو ہے وہ مفلوج رہا. وہ مسلسل ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ہیں, رائٹ. اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی یہ مقبولیت نہیں تھی کہ وہ انتخاب جیت سکیں. پھر جو لوگ انتخاب لڑنے والے تھے ان کو جا کے ڈرایا گیا کہ آپ یا تو ان کی پارٹی کا ٹکٹ لیں جن کی اپنے حلقوں میں مضبوط پوزیشن تھی, یا آپ آزاد لڑیں, لیکن آپ فلاں جماعت کے ساتھ نہ جائیں, آپ فلاں جماعت کے ساتھ نہ جائیں. تو ان کو باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ زبردستی تمام جمہوری اصولوں کو رونتے ہوئے وزیر اعظم بنا دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ٹوٹ کے بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. ایک چیز آرگینک ہے ہی نہیں, اس سے یہ توقع کرنا کہ پاکستان جیسے ملک کے مسائل حل کر دیں گے. عمران خان صاحب نے 2018 میں وزیر اعظم بننے تک کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا تھا سوائے 5 سال کے لیے قومی اسمبلی کا رکن رہنے کے, اور وہاں انہوں نے کبھی کسی قانون پہ کوئی تقریر نہیں کی, کسی پالیسی پہ کوئی بیان نہیں دیا, وہ کسی فائنینس کے بل پہ انہوں نے جو ہے وہ رائے نہیں دی. وہ قومی اسمبلی میں کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے. ان کا کوئی انتظامی تجربہ ہی نہیں تھا, اور ان کی جو سیاسی جماعت تھی وہ ادھر ادھر سے لوگ جو ہے وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے. اور ان کا جو ورژن تھا وہ صرف یہ تھا کہ باقی سب چور ہیں, میں دیانتدار ہوں. اور ان کی جماعت میں جو لوگ لائے گئے تھے وہ انہی جماعتوں سے آئے تھے نا جو چور تھی ان کے بقول. جو ان کے ایسے کیسے ہو سکتا کہ اگر وہ وہاں چور تھے تو وہ آپ کے ساتھ بھی چور ہوں گے, بالکل, اور اگر وہ آپ کے ساتھ صاف ہے تو وہ وہاں بھی صاف ہوں گے. 3.5-4 سال میں عمران خان صاحب نے ایک تو ملک کی معیشت جو تھی وہ 1967 کے بعد پہلی دفعہ نیگیٹو میں چلی گئی. یہ جو کہتے ہیں نا 5% پہ جا رہی تھی, گرو کر رہی تھی, یہ فج کرتے ہیں فگرز کو, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا, یعنی چین بھی ہم سے ناراض. Because of their foreign policies, their acts. Not just that. Mr. Prime Minister Imran Khan had no idea what to say when speaking on foreign policy. کبھی وہ اتنا گر جاتے تھے کہ کسی کو ڈگنیٹری آیا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ وہ بھی ووٹرز کو پلیز کرنے کے لیے ہی بن رہی تھی. فورن پالیسی جو ہے وہ ملک کے معاشی تجارتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن یہاں پر ملک کی ایگو کے مسائل کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. دیکھیے نا وہ غیرت اور ایگو, یہ وہ لفظ جن کا کوئی معنی نہیں ہے. بالکل, خارجہ پالیسی میں ناکام ہوئے, معیشت میں ناکام ہوئے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ سیاسی بندوبست اس لیے مفلوج ہو گیا, پیرالائز ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو تو قومی اسمبلی میں مین گیٹ سے داخل ہونے کا بھی
کا بھی ظرف نہیں تھا. He wasn't even that much civilized کہ as Prime Minister he should enter the Parliament through the main gate. وہ پیچھے دروازے سے آتے تھے, بیک ڈور سے آتے تھے. جیسے سیاست میں بیک ڈور سے آئے تھے ویسے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ہاؤس میں بھی بیک ڈور سے آتے تھے. صورتحال یہاں تک آ گئی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ باقاعدہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا. اٹ واز ایٹ دس پوائنٹ کہ جو ان کے سرپرست تھے, پیٹرن تھے, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم سے گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ بندہ کسی ایک فرنٹ پہ بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. جو جماعتیں عمران خان کو دی گئی تھیں ایلائز کے طور پہ تاکہ ان کے نمبرز پورے ہو جائیں, باہر صورت گئی وہ اشارے پہ ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ خان صاحب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ چوروں نے مل کے حکومت بنائی ہے. ارے بھائی 2 جماعتوں کو چھوڑ کے باقی والے 9 تو وہی ہیں جو پہلے آپ کے ساتھ تھے. بالکل جی ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو بجائے اس کے کہ پارلیمانی جو روایت ہے, جیسے آپ کو منتخب کیا گیا تھا اسی پارلیمنٹ میں, جیسے بھی جیسے اسی پارلیمنٹ میں سینٹ جو ہمارا اپر ہاؤس ہے وہاں پہ 35 سیٹوں والے جیت گئے تھے اور 64 سیٹوں والے ہار گئے تھے. اور آپ مانتے ہیں منہ سے یہ کام کرنے والے بھی اور عمران خان صاحب بھی کہ میری مدد کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی اور نہیں آ سکتی تھی, جس کو وہ آپ نے لفظ استعمال کیا نا اداروں, یہ ایک مسن عمر ہے. ادارے ہمارے آئین میں صرف 3 ہیں, جوڈیشری, پارلیمنٹ اینڈ ایگزیکٹو. باقی محکمے ہیں, سروسز ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اداروں سے مراد لی جاتی ہے آرمی, ہمارے ملک میں اداروں سے مراد لی جاتی ہے ISI. وہ ادارے نہیں ہیں, سروسز ہیں, ڈیفنس سروسز ہیں. جائیں اور ملک کے دستور کا آرٹیکل 245 پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ادارے کسے کہتے ہیں. اور یہ جو محکمے ہیں جیسے ریلوے سروسز ہے, جیسے میڈیکل سروسز ہیں, کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. انسٹیٹیوشنز ہیں لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز نہیں. These are just services. Services. They are subordinate to the real constitutional institutions. وہ separation of power ہے اس میں. پارلیمنٹ, جوڈیشری اور ایگزیکٹو ایک دوسرے کو جواب دہ ہیں. پارلیمنٹ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ نام ہی آنسریبل گورنمنٹ کا ہے. اس میں ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کو جواب دہ ہوتا ہے. پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے اس کو جوڈیشری دیکھ سکتی ہے کہ یہ آئین سے کہیں مخالف تو نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کے ارکان جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں ججز کو منتخب کرنے میں. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا جس کو حکومت بنانے کا حق دیتی ہے اس وزیر اعظم کو آ کے اس کی حکومت کے وزراء کو آ کے سوالوں کے جواب دینا پڑتے ہیں. اور اگر اعتماد ختم ہو جائے جیسے عمران خان پہ ہو گیا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی ذات جو ہے, ان کا پرسن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی حمایت جاری رکھی جائے. یہ جو پاکستان کی سیاسی گفتگو کا 75 برس سے 70 کہہ لیجئے یہ مطالبہ رہا ہے کہ غیر سیاسی ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کریں. بالکل. عمران خان صاحب کا مطالبہ اس سے مختلف ہے. یہ وہ مطالبہ نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے انوالومنٹ بھی شو کریں لیکن میرے حق میں شو کریں. بس ان کو مداخلت پہ اعتراض نہیں ہے. ان کو بس یہ ہے کہ میری سائڈ پہ. ہاں. تو اس لیے یہ جو بحران ہے اس کی جڑیں ہیں. اور عمران خان صاحب کو ایک بہت وسیع پیمانے پہ عوام میں مقبولیت بھی حاصل ہے. وہ فیصلہ کن مقبولیت ہے یا نہیں, وہ میجورٹی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ تو پولنگ بوتھ ہی پہ ہو سکتا ہے.
फेयर इलेक्शंस हो सकता है। तो मुझे ये बताइए कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर इमरान खान साहब वो कानून तोड़ते हैं, अगर इस मुल्क में जो है वो 3 दफ़ा के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया जा सकता है। एक छोटे मुकदमे में एक अदालती कत्ल किया जा सकता है एक प्राइम मिनिस्टर का। तो गिरफ्तार होने का क्या, एक ख़त ना लिखने पे एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो घर भेजा जा सकता है। इस मुल्क में जो है वो 18 या 19 प्राइम मिनिस्टर जो है वो गैर दस्तूरी तरीक़ों से जो है वो माजूल किए गए हैं, राइट फ्रॉम ख्वाजा नाज़मुद्दीन। जी। लियाकत अली खान की असैसिनेशन उससे भी पहले हुई है, तो क्यों नहीं किया जा सकता। मसला सिर्फ ये है कि हमने इस मुल्क में अख्तियार, इक़्तिदार और फ़ैसला साजी, डिसीशन मेकिंग उसको इतना उलझा दिया है कि चीज़ें जो है वो सादा और बाय बुक नहीं है। बिल्कुल, तो जब वो बाय बुक नहीं है तो फिर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर वो कानून तोड़ें तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन वो कानून के दायरे में होना चाहिए, जो इंतकाम नहीं। बिल्कुल। आप किसी को ज़बरदस्ती या किसी अदालती तरीके से या किसी इंतज़ामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड से पॉलिटिकल जो सपोर्ट होती है उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, उससे मामलात उलझते हैं और ख़राब होते हैं। जी सर, मुझे ये बताइए कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के अलावा, मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में इमरान खान साहब के अलावा कोई और बड़ा लीडर फ़ाल हालत में यानी एक्टिव रोल प्ले करता नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्या उन्हें अब मुल्क वापस आ जाना चाहिए, और अगर वो अब भी नहीं आते तो फिर कब आएंगे? ये फैसला तो उन्होंने करना है। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, जी। सियासत जो है ना वो मामूलाते ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा। एवरीडे लाइफ, बिजनेस एज यूजुअल इज़ द बेस्ट पॉलिटिक्स। जिसको आप फ़ाल कह रही हैं ना, मतलब वो है टू बी ऑन द वेव ऑफ अ क्राइसिस, फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर। तो लगता ये है कि ये बंदा बड़ा फ़ाल है। जो मुकाबले में सियासी कोफ्ते हैं वो बहुत उन्होंने ठंडा गर्म देख रखा है सियासत का, वो अपने वक्त पे तरीके से सामने आएंगे। इमरान खान साहब को तो अपने वजूद को कायम रखने के लिए मुसलसल टेलीविज़न की स्क्रीन पे होना है ना। वो तो अब 24 घंटे हुए हैं अभी गालबन के, वो भी उनके लाइव शोज़ पे कि वो आ जाते थे और सारी स्क्रीनें जो है वो उनको दिखाना शुरू कर देती थी। उन पर पाबंदी लगी है, वो भी इसलिए कि आपको पता ही है कि वो बाकायदा अब तो वो सरकारी ऑफिसर्स को धमकियां देने पे बाय नेम उतर आए थे। तो वो ये उनकी ये जो है ना, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। बेस्ट पॉलिटिक्स इज which doesn't give you the news, it gives you the resolution of the issues, improvement in the quality of life। ये लोगों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ये बड़ी खामोशी से बहुत ठंडे तरीके से करने वाले फ़ैसले होते हैं। ये सारा वक्त जो है ना पहाड़ पे चढ़े रह के चीखे मारने का नाम जो है वो फ़ाल सियासत नहीं होता। यू कीप योर वर्कर्स, आप अपने सपोर्ट बेस को जो है वो एक्टिव रखते हैं, अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग हाइप, इट्स अबाउट सेटलिंग डाउन। इट्स अबाउट सेटलिंग डाउन एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो इसलिए ये कुछ लोग जो है वो इससे बड़ी अहमियत देते कि देखिए जी इमरान खान साहब तो दिन में जो है वो 2-2 जलसे कर रहे हैं और सामने कोई नहीं आ रहा। जी। अरे भाई वो जब आएगा तो मालूम हो जाएगा। आर यू होपफुल अबाउट वो जब आएगा तो? Well, it's very difficult to be hopeful in a country like Pakistan. I do not say it because I want to create pessimism. मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता। I
دوسرے سب پاکستان کے شہریوں کی طرح مجھے بھی اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے، جی، لیکن پاکستان کے مسائل اور بحران ایسے نہیں ہیں جو راتوں رات حل ہو سکیں. لیکن جی جی یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ، استحکام یعنی اسٹیبلٹی کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ کر دے تو 20 سے 25 برس لگتے ہیں. بڑے سے بڑے، بگڑے سے بگڑے ہوئے ملک، بھلے وہ روانڈا ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جو ہے وہ اس طرح کے ممالک جو ہے جیسے اپارتھائڈ والا ساؤتھ افریقہ، جیسے اب سے صرف 30 برس پہلے 1991 کے انڈیا کی اکانومی دیکھیں اور آج کے انڈیا کی اکانومی دیکھیں تو 20 25 30 برس لگتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے، ایک لفظ ہوتا ہے جگاڑ، جی جی، ایڈ ہاک، پنکچر لگانے کی بجائے گاڑی کو چلنے دینا ہے اور دستور کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنے دینا ہے. ابھی تک جس وجہ سے میری نسل کے لوگ جن کے پاس اب بہت زیادہ سال باقی نہیں ہیں وہ بہت زیادہ پر امید نہیں ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو دستور کے مطابق اس ملک کے لوگوں کے مفاد میں چلنے دینا ہے. There are crocodiles and crocodiles are here to swim. تو ان کروکوڈائلز کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم آپ کو بلینک چیک نہیں دے سکتے کہ ہم کوئی قومی ترانے اور ملی ترانے نہیں گا رہے کہ ہم کہیں گے ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے اچھا ہوگا اور وہ ترقی تب کرے گا جب صحیح فیصلے کرے گا، بالکل، جب صحیح راستے پہ چلے گا، جب دستور کے اندر رہے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ جو سیاسی بحران ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں یا پھر اور وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ضرور ہوں کہ ان پہ جو ہے وہ لوگوں کو اعتماد ہو. صرف انتخابات ہی نہیں، قانون کی بالادستی، شہریوں کا احترام. یہ ایک ملک ایک فیڈریشن ہے، اس کے 4 صوبے ہیں، ان کے اندر ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا. اس ملک میں اداروں پہ اوور دا ایئرس لوگوں کا پولیس پہ، عدالت پہ، تعلیمی اداروں پہ، کاروباری اداروں پہ، بینکوں پہ اعتماد، ٹرسٹ وہ ہوا ہے، ہرٹ ہوا ہے. تو اس کو ریسٹور کرنا ہے، اس کو ری ہیب کرنا ہے. مطلب ریاست اور جو لوگ ہیں شہری کا جو ایک تعلق ہے اس کو ہیل ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سٹارٹ ہو جائے گا کرنے کی ضرورت ہے. وہ آن اٹس اون ہیل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے. somewhere somebody has to take a decision that we have to let this country run in a normal way. ہمیں اپنے ملک کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریشنل، ریزنیبل، سینسیبل، نوانسڈ، کیلیبریٹڈ فیصلے کرنے چاہیے. جی مجھے یہ بتائیے کہ اس سال جو ہے نومبر میں ایک اہم تقرری جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، تو کیا اس سے ہم بحران سے نکل سکیں گے؟ اس کے بعد مطلب کوئی فرق پڑے گا؟ اگر نومبر والی تعیناتی اتنی ہی اہم ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ اس کے لیے پیرالائز ہو جائے تو ہم کبھی بھی بحران سے نہیں نکل سکیں گے. جس دن وہ والی تقرری جس کا نومبر والی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہوگی جیسے کالج کا پرنسپل ریٹائر ہوتا ہے، چائے پیتا ہے اور گھر جاتا ہے. اس دن ہم بحران سے نکل آئیں گے، اس دن پاکستان ایک نارمل ملک ہو جائے گا. اگر وہ تقرری اہم ہے اور اتنی اہم ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ اس تقرری کے گرد ریوالو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نارمل ملک نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے اور اپنا خیال رکھیں.